बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़वी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ और NRO का हवाला दिया है और उनका ये कहना था कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया NRO देकर, और इसके साथ साथ उन्होंने वकला की जो तहरीक चली थी उस ज़माने में उसका भी जिक्र किया और उसके नताइज के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ब्रीफिंग दी है और वो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी जिक्र किया, इंतखाबी इस्लाहात का भी जिक्र किया और फिर अपोजिशन पर तनकीद भी की। उसका भी जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पंजाब में एक मरतबा फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई है। फिर से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तब्दील कर दिया गया है और ये देखने में आ रहा है कि एवरेज 6 से 9 माह के दरमियान मुसलसल पंजाब में ये तब्दीली का अमल बड़े लेवल पे जारी रहता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में दरामदात और बरामदात के दरमियान तवाज़ुन के हवाले से किस तरह से ये तवाज़ुन कायम हो सकेगा और इस हवाले से जो इदारा वजूद में लाया गया था उसकी क्या कारकर्दगी है, उसने क्या नताइज इस मुल्क को दिए हैं और मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। जातरीन साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू। आज उन्होंने अपोजिशन की जानिब तोपों का रुख नहीं किया। आप अक्सर शिकवा करते हैं वो चोर डाकू का विरद करते रहते हैं, आज उन्होंने वो विरद नहीं किया। आज वज़ीर आज़म साहब साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का उन्होंने जिक्र किया और NRO का हवाला दिया और उन्होंने कहा उन्होंने NRO देकर बड़ा जुल्म किया था इस कौम के साथ। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है वो मेरे ख़्याल में उनके तनाज़र या उनके ख़्याल के मुताबिक ठीक होगी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल मुशर्रफ ने जिस वक्त NRO दिया उस वक्त क्या हालात थे, उनको क्या सियासी फ़ायदा चाहिए था, वो किस लिए किया। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो हैं वो हमेशा मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कमीशन बनाने के आदी हैं और वो कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए और वो किया जाए। मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन वो सारी ये इंक्वायरी करे कि क्या हालात थे, NRO क्यों दिया गया, NRO किस लिए दिया गया, उसकी क्या मकासद से, NRO हासिल करने वालों को क्या मकासद से, और फिर जिन लोगों ने NRO दिया जनाब परवेज़ मुशर्रफ उनकी टीम, उनके क्या मकासद से, उन्होंने क्या फ़ायदा लिया। मैं समझता हूँ कि ये कौम के सामने हक़ाइक़ आने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है रियासत मदीना बनाने का दावा करते हैं, वो बिल्कुल ज़रूरी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि NRO जो है ना वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ का पैसा नहीं था जो माफ़ हुआ, वो कौम का पैसा था। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल एक रिटायर्ड जज हो या हाज़िर सर्विस जज हो, उस पर मुश्तमिल एक होना चाहिए, कमीशन होना चाहिए और वो कमीशन को टाइम देना चाहिए कि 4 या 6 महीने के दौरान वो उन सब लोगों को जो हयात हैं उनसे ये पूछे जिन लोगों ने NRO ड्राफ्ट किया वो कौन थे। उसमें कुछ हुकूमत में भी शामिल हैं लोग जिन्होंने NRO का ड्राफ्ट बनाया था, तो उन लोगों से भी पूछे, सारी इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट मुरतब की जाए और वो रिपोर्ट कौम के सामने लाई जाए। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये यहाँ कमीशन बनते रहे लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आती। मैं समझता हूँ एक रिपोर्ट सामने आए और कौम को बताया जाए कि जनाब ये हक़ाइक़ थे, ये वजह थी और ये जनाब करप्ट लोग थे और इनको ये NRO इस वजह से दिया, जिसने NRO दिया उसने क्या फ़ायदा लिया और जिन्होंने NRO लिया उन्होंने क्या फ़ायदा लिया। मैं समझता हूँ इस तरह बातें करने से काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को अमली तौर पर करना चाहिए, बल्कि उनको आज 3 साल हो गए, उनको अनाउंस कर देना चाहिए कि जनाब ये जो है अपना एक कमीशन बनाया जाए। देखें, बैरूनी कर्ज़ों पर भी उन्होंने कहा था कमीशन बनाएंगे, पता नहीं उस कमीशन का क्या हुआ। तो ये एक कमीशन होना चाहिए जो ये सारी हक़ाइक़ बनाकर सारे हक़ाइक़ जमा करे और जमा करने के बाद कौम के सामने लाए और जो भी सज़ावार हो उसके खिलाफ एक्शन हो, चाहे वो जिंदा है चाहे वो चला गया दुनिया से। यकीनी तौर पर ये कमीशन बनना चाहिए, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जब फहरिस्त की बात आती है, आपको पता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुक़दमात भी हैं जिसकी वजह से वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो उस हवाले से तो कभी शायद आपके इल्म में हो या आपको याद हो, हमने वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान ख़ान साहब से कोई ऐसी बोल्ड गुफ्तगू नहीं सुनी। उस फहरिस्त में सिर्फ उनको ये NRO ही एक बड़ा जुल्म या जुर्म लग रहा है परवेज़ मुशर्रफ साहब का। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आप पाकिस्तान के किसी भी आदमी से बात कर लें,
چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ جرنیل ہوں، وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو اگر آپ موازنہ کریں کہ کیا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یا سب سے جو مسئلہ ہے وہ آئین شکنی ہے، قانون کو توڑنا، آئین کو توڑنا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اتفاق رائے ہے اس پر کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن سے بھی زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ملک کا آئین توڑنا ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو مقدمات ہیں ان مقدمات کو ان کو کہا جائے، پرائم منسٹر ان کو بھی کہے کہ وہ آئیں، آ کے وہ اپنا سامنا کریں، ٹرائل بھگتیں، عدالتیں آزاد ہیں، اگر وہ بے قصور ہیں تو آزاد ہو جائیں، یہاں پالیٹکس کریں، کوئی ان کو روکے گا نہیں۔ این آر او لینے والے پہ بھی چلنا چاہیے، این آر او دینے والے پہ بھی چلنا چاہیے، مثال میں این آر او لینے والے تو پھر کچھ نہ کچھ بھگت رہے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا یہ وکلاء کی تحریک کا بھی انہوں نے ذکر کیا، سجاد ترین صاحب آپ کو یاد ہوگا جو وکلاء کی تحریک چلی تھی، قوم کی بڑی امیدیں تھی، آپ کے دوست چودھری اعتزاز احسن صاحب وہ بڑے روئے رواں ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، آج وزیر اعظم شکوہ کر رہے ہیں وہ نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں بالکل آپ نے درست کہا اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی درست کہا، دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ چودھری اعتزاز احسن نے سنا کے لوگوں کو ایک ایسا قانون اور ایسا بتا دیا تھا کہ ہم دنیا کی ایسی بڑی امید کریٹ کر دی اور بہت انصاف ہوگا اور بڑا کچھ ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو بہت مایوسی ہوئی۔ وکلا تحریک چلی، اس میں کچھ جج بن گئے جو وکلا تحریک کے بہت سرخیل تھے، اور باقی جو جن کے لیے تحریک چلی، افتخار چودھری صاحب، ان کے بارے میں میں نے چودھری اعتزاز احسن کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ اسی صورتحال کے لیے بنانا تھا جب وہ افتخار چودھری روز جناب نوٹس لے رہے تھے، آج خود نوٹس، خبر چھپی، آج خود نوٹس، بلا لیا وزیر اعظم کو، بلا لیا کبھی چیف سیکرٹری کو بلا لیا۔ میں نے کہا جی کیا یہ اسی لیے آپ نے ان کو بحال کرایا تھا؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اعتزاز صاحب زندہ ہے، پوچھ لیں ان سے، انٹرویو بھی ریکارڈ پر ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بہت مایوسی ہوئی، میں نے جب یہ بحال ہوئی چودھری افتخار کی عدالت اور چودھری افتخار جب چیف جسٹس بن گئے، تو میں نے، یہ اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے بلایا اور میں ان کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا جی اب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے اپنے سامنے مقدمات کم لگانے ہیں، آپ نے مختلف صوبوں میں جانا ہے، وہاں جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے، تو لوئر کورٹ میں جو مقدمات آتے ہیں، لوئر کورٹس کے جو ججز فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلے کو پڑھا جائے، کیونکہ فیصلے اگر اس میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہو تو فیصلہ بولتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح کے جو ججز ہیں جو لوئر کورٹس میں اپنا کوئی ایسے فیصلے ٹھیک نہیں کر رہے، جو غیر جانبداری یا کوئی اور چیزیں ہیں، وہ جو ہیں ان پر مقدمات کیا جائے اور لوگوں کو سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے کوئی نیا ہوم ورک کیا جائے۔ تو کہنے لگے عدالتی نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کو کوئی مسائل نہ ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر سب سے زیادہ مقدمات انہوں نے اپنے سامنے لگائے اور پوری حکومت تو پھر وہی چلاتے رہے نا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ججوں کو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی آپ کیا کام کر رہے ہیں، جس پہ چاہتے تھے مرضیات خود نوٹس لے لیتے تھے، چاہے وہ عتیقہ اوڈو کی شراب کی بوتلوں ہیں 2 ہوں یا کوئی اور ہو، ایسی چیزوں پر انہوں نے آج خود نوٹس لیے کہ عرفان قادر صاحب جو ہیں، کسی وقت آپ ان کو لائن پہ لیں تو وہ بتائیں گے کہ جناب کس جگہ پر کیسے لیے ہیں نوٹس لیے ہیں افتخار چودھری صاحب نے۔ تو جو امیدیں تھیں پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا، سستے انصاف کی امیدیں تھیں، عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تھیں، اور لوئر کورٹ میں جو کرپشن ہے، لوئر کورٹ میں بہت کرپشن ہے، آپ یقین کریں مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے، آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، کوئی ایک آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہو اس کی کاپی لینے کے لیے، جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ صحیح ہے، وہ کرپشن ختم نہیں ہو سکی۔ افتخار چودھری سے جو امیدیں تھیں کہ وہ ایک بہت زبردست جج اور بہت زبردست جو ہے وہ ایک عدلیہ کا نظام بنائیں گے اور نیچے جو ہے لوئر کورٹ کو بہت زبردست کر دیں گے، وہ سارا مایوس ہوا ہے۔ خود وکلا آپ پوچھیں، میں نے انٹرویو کیا اعتزاز صاحب کا کیا، علی احمد کرد کا کیا، اور بہت منیر ملک تھے اور بے شمار لوگ تھے جن سے بہت گائے بگائے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں قوم کو بہت مایوسی ہوئی، اور اس قدر مایوسی ہوئی کہ اب جو پاکستان میں جو نظام ہے لوئر کورٹ میں عدلیہ کا، وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا، اور وکلا نے بہت بڑی تحریک چلائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور سارے پولیٹیکل پارٹی وہ سمراٹ نہیں کر پائے، لوگوں کو انصاف نہیں اس طرح مل پایا، اور لوگوں کے مسائل بجائے کم ہونے کے بڑھ گئے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل ٹھیک یہ بات درست کی ہے۔ ناظرین، وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا، اس کے
بریفنگ کا بھی ذکر کریں گے، دیگر اہم موضوعات پہ بھی بات کریں گے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کریں گے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، بریفنگ دی فواد چودھری صاحب نے، اور گفتگو کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات پر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ عوام کی مدد سے انتخابی اصلاحات کریں گے، اور ظاہر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو معاملہ سامنے آ رہا ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تنقید کی اپوزیشن پر کہ انہوں نے ابھی تک وہ مشین دیکھی نہیں، چیک نہیں کی، جبکہ تنقید کیے جا رہے ہیں۔ سیاحت ترین صاحب، یہ لگ رہا ہے حکومت کا، ہم پہلے بھی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ انتخابی اصلاحات پر بڑی سنجیدہ ہے، اور ای وی ایم جسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہا جا رہا ہے اس پر بڑی سنجیدہ ہے، اور آج جو اندیا دیا گیا کہ وہ عوام کی مدد سے بہرحال اس کو اسٹیبلش کریں گے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بات تو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو الیکشن ہوں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہوں، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہوں، ایک آدھا الیکشن کے علاوہ ہر الیکشن پہ یہ الزامات لگے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے الیکشن جیت لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوئے 93 والے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جھرلو، ایک لفظ متعارف ہوا جھرلو، کہ الیکشن میں جھرلو پھر گیا۔ اچھا، بہت عام ہو گیا پھر جھرلو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں سے لے کے اور آج تک جب بھی انتخابات ہوئے تو یہ پیپلز پارٹی 2008 میں جیت گئی، لیکن اس کے باوجود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ ہماری 60 سیٹوں پر دھاندلی ہوئی، ہمیں روکا گیا۔ بیان ان کا ریکارڈ پر ہے۔ ہر حکومت میں آنے والی پارٹی بھی یہ کہتی رہی ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی تو یہ کہتی رہی ہے کہ جی میرے ساتھ حکومت بنانے کے باوجود بھی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ ہر ہارنے والی جو بھی الیکشن ہارا ہے اس نے نہیں مانا کہ جی یہ الیکشن شفاف تھے اور میں اس کو مانوں، جبکہ ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں، رزلٹ بہت لیٹ بعد آتا ہے، لیکن لوگ مانتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ تو موجودہ جو حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کے عمل کو شفاف بنانا چاہتی ہے۔ شفاف انتخابات کے لیے وہ کوشش کرنا چاہتی ہیں کہ شفاف انتخابات جو ہیں اس کو بنانے کے لیے ایک ایسی مشین انہوں نے بنائی ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن کو اگر اعتراض ہے تو پہلے اس مشین کی آپریٹنگ دیکھیں کہ اس کو آپریٹ کیسا کرتے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے، پھر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ چلیں اس پہ بات چیت کریں، ابھی ہمارا شو بھی جاری ہے، لیکن اسی دوران طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کی طرف ذرا چلتے ہیں۔ ادریس سرپرستی دی افغانستان بانک، محترم مولوی احمد جان احمدی سرپرستی ادارہ امور، محترم ملا محمد فاضل اخند معین وزارت دفاع، محترم قاری فصیح الدین لوی دستیز کشور، محترم شیر محمد عباس تانکزئی معین وزارت خارجہ، محترم مولوی نور جلال معین وزارت امور داخلہ، محترم ذبیح اللہ مجاہد معین وزارت اطلاعات و فرہنگ صاحب طالبان کے ترجمان ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ ملا حسن احمد اخندزادہ نئی حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ افغانستان میں نئی حکومت کے سربراہ ملا حسن احمد اخندزادہ ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ 22 دنوں سے اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ طالبان کی قیادت حکومت میں کون کریں گے، تو ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے۔ ملا حسن احمد اخندزادہ صاحب نئے حکمران ہوں گے افغانستان کے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ملا حسن احمد اخندزادہ ملا عمر کے پرانے ساتھی رہے ہیں، اور رہبری شورا میں بھی ان کا اہم مقام رہے ہیں، قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کی معاونت کریں گے ملا عبدالغنی برادر صاحب، ان کے سیکنڈ ان کمانڈ ہوں گے ملا عبدالغنی برادر صاحب۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے، طالبان کی طرف سے، اور دنیا 22 دنوں سے جس اعلان کا انتظار کر رہی تھی ذبیح اللہ مجاہد نے آج وہ بتا دیا ہے۔ ملا حسن احمد اخندزادہ صاحب آنے والے وقت میں اقتدار سنبھالیں گے۔ ویلکم بیک ناظران، آپ نے گفتگو سنی اور طالبان نے نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے،
اور بڑے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ طالبان حکومت سازی کے عمل کو مکمل کریں تاکہ عوامی معاملات کو دیکھ سکیں. تو آج جو ملا ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا, جو ترجمان ہیں طالبان افغانستان کے. سجاد ترین صاحب, ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے, ہم اس سے پہلے ایک اور موضوع ذکر کر رہے تھے لیکن چونکہ اس دوران ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے کہ طالبان نے نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملا احسن اخوند جو ہیں وہ سربراہ ہوں گے, میرے خیال میں سپریم لیڈر شاید وہ بنا رہے ہیں, اور باقی انہوں نے وزارتوں کا بھی اعلان کیا ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو 22 دن لگے ہیں حکومت کا ڈھانچہ سامنے لانے اور لوگوں کو منتخب کرنے, اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ طالبان کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں تھا اور نہ ان کو یہ یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی جو ہے پورے افغانستان پہ قابض ہو جائیں گے اور پورے افغانستان کو وہ فتح کر لیں گے اور لوگ جو ہیں وہ اس آگے ان کے کوئی مزاحمت نہیں کریں گے. ان کی جو نیشنل آرمی تھی وہ سلنڈر کر جائے گی, امریکن اتنی جلدی بھاگ جائیں گے اور سب کچھ اپنا سامان بھی چھوڑ جائیں گے, یہ یقین نہیں تھا. یہ تو امریکہ کی نالائکیوں کی تو ہم بہت داستانیں اپنے پروگراموں میں گنتے رہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی بھی ایک ناکامی تھی کہ اتنے دن لگے ہیں حکومت بنانے کے لیے. ان کے پاس پہلے ہوم ورک ہونا چاہیے تھا اور ہوم ورک کر کے آنا چاہیے تھا سامنے کہ جی یہ ہوم ورک ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیا آپ کے پاس ہوم ورک نہیں تھا اس وقت تو آپ کو مشورہ کر لیتے نا کہ جناب ہمیں بتائیں جی کس طرح گورنمنٹ چلانی ہے, کیسے وہ کرنا ہے. وہ ایسے ہی بیٹھے رہے اور 22 دن لوگ بہت مطلب اذیت کا شکار رہے, دنیا بڑی پریشان رہی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں ہوگا. اس میں ان کو یہ دیکھنا بھی تھا کہ جو پہلے لوگ تھے اور وہ جو ظلم کرتے رہے, لوگوں کے گلے کاٹتے رہے اور اس طرح حکمران رہے, اس کو بھی سامنے نہیں لانا تھا, اس کو بھی صاف کرنا تھا. اور ایسے لوگوں کو لانا وہ چاہ رہے تھے کہ جس میں عالمی دنیا ان کو مانے, عالمی دنیا ان پہ اعتراض نہ کرے. دیکھیں, اب انہوں نے ابھی کیونکہ گورنمنٹ کا اعلان کیا ہے منسٹرز اور باقی چیزوں کا اور محکموں کا, یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ پوری دنیا میں ریئیکشن کیا آتا ہے اور اس میں امریکہ کیا کہتے ہیں, اس پہ یورپ کیا کہتا ہے. کیا وہ اس حکومت کو اور یہ جو لوگ تعینات کیے گئے ہیں کیا وہ ان کو ماننا چاہتے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ آنے والے کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں سسٹم آف گورننس کیا ہوگا, مطلب ابھی تک یہ بھی نہیں اندازہ کہ جمہوری نظام ہوگا, پارلیمنٹری سسٹم ہوگا. یہ اب وہ سپریم لیڈر کا ذکر کیا گیا تھا پہلے ہی طالبان کی جانب سے, کیا شکل ہوگی اس موجودہ حکومت؟ میں یہ عرض کروں نا کہ یہ ان کی ناکامی ہے کہ 22 دنوں بعد انہوں نے اناؤنس کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ طرز حکومت کیا ہوگی, کیا وہ کس قسم کی چاہتے ہیں, کیا وہ کوئی اپنا اسی طرح کی حکومت چاہتے ہیں, اسلامی حکومت جیسے خلافت راشدہ یا اس طرح کی کوئی حکومت بنانا چاہتے ہیں, کیا وہ کوئی ووٹوں سے منتخب حکومت بنانا چاہتے ہیں, وہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. ابھی میرے خیال میں گروپس کو ساتھ ملانے کی بھی بات کرتے رہے, وہ بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں بنی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ حکومت انہوں نے اناؤنس کی ہے, پھر وہ کوئی آئین بنائیں گے ان کو, کیونکہ ان کے پاس پہلے کوئی ہوم ورک نہیں تھا. ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنا 22 دن جو ہیں یہ تاخیر کا شکار رہے, لوگ پریشان رہے. اور اسی وجہ سے اگر وہ آتے ہی فوراً اناؤنس کر دیتے یہ حکومت ہوگی تو یہ جو کابل ایئرپورٹ پہ واقعات ہوئے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, ممکن ہے شاید نہ بھاگتے. وہ جو سربراہ بنتا وہ قوم سے خطاب کرتا, قوم کو ایک بتاتا کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں, یہ آئین ہوگا, یہ ہوگا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی ناکامی تھی. چلیں اب 22 دن بعد آ گیا تو اب دیکھتے ہیں دنیا کیا آپ کہتے ہیں کہ بہرحال ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ پیش رفت بہتری کی جانب گامزن ہونی چاہیے. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ذکر کریں گے پنجاب میں بزدار حکومت کے دوران جو بیوروکریسی پہ بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. آج پھر ایک بڑی تبدیلی کی خبر سامنے آئی کہ 5واں چیف سیکریٹری اور 7واں آئی جی پولیس جو ہے وہ آ گیا ہے, اور یہ تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. سجاد ترین صاحب, کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں بزدار حکومت کے آنے کے بعد مسلسل 5واں چیف سیکریٹری چینج ہو گیا, 7واں آئی جی پولیس آ گیا, انعام غنی صاحب کام کر رہے تھے, ان کی جگہ راؤ سردار علی کو آئی جی لگایا گیا, جواد رفیق کی جگہ کامران افضل کو چیف سیکریٹری لگا دیا گیا. تو یہ تبدیلی اور اتنی تیزی سے یہ تبدیلی کیا کوئی انقلابی اقدامات کر رہی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں انقلابی اقدامات نہیں ہیں. بات یہ 35 سال جو بیوروکریسی ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرتی رہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ان کے بچے بھرتی ہو کے بھی آگے آ گئے ہیں. بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انعام غنی صاحب ایک بہت کمپیٹنٹ افسر تھے,
اور ان کو معلوم نہیں چیف منسٹر نے کیوں ہٹا دیا. وہ پنجاب کے لیے بہتر تھے, ابھی تو سمجھ رہے تھے چیزوں کو, تو وہ انہوں نے کیا. لیکن جواد رفیق صاحب کو صحیح ہٹایا. اچھا, چیف سیکرٹری تھے وہ صحیح ہٹایا. کیوں کہ وہ جو بھی معاملات ہوتے تھے, ایک کسی وقت آپ پروگرام رکھیں, میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ جواد رفیق صاحب جو بھی اہم ڈاکومنٹ جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ خاموشی سے کہیں نہ کہیں مسلم لیگ والوں کو پتہ چل جاتا تھا. تو وہ جواد رفیق صاحب پہلے بھی وہ لیک کر رہے تھے. جی وہ لیک کر رہے تھے. اور یہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی دیکھیے گا کچھ دنوں تک ان کے خلاف باقاعدہ کوئی انکوائری بھی شروع ہو رہی ہیں جواد رفیق صاحب کے بارے میں. تو یہ ان کو تو بالکل ٹھیک تبدیل کیا گیا ہے, کیونکہ وہ پنجاب حکومت بڑے مسائل کا شکار ہو رہی تھی. ابھی کوئی سمری پٹ نہیں ہوتی تھی تو پہلے ہی آ جاتی تھی میڈیا پہ, اور پھر آڈٹ رپورٹیں کس طرح لیک ہوئیں, یہ کس طرح چیزیں بنی. یہ ایسا تو نہیں ہے نا جی, یہ یقین آپ سمجھتے ہیں کوئی لنک ہے اس وجہ سے؟ جی وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے. چلیں, یہ انعام غنی صاحب تو یقینی طور پر انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے. بہرحال یہ جو بھی وجوہات ہیں, سوال یہ ہے جواد رفیق صاحب کی آپ نے بات کی, یہ تو یہ ہے نا اس سے پہلے چیف سیکرٹری چینج ہوئے, ان سے پہلے چینج ہوئے, پھر ان سے پہلے چینج ہوئے. بات یہ جتنے چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح مسلم لیگ کے کنیکشن میں تھے. اور بہت ساری حکومت کی ایسی چیزیں جو بھی آنا تھا انہوں نے وہ وقت سے آنے سے پہلے ہی باہر آ جاتی تھیں, میڈیا میں آ جاتی تھی. اور نون لیگ والے اس پہ حکومت پہ وہ بہت تنقید کرتے تھے. حکومت کے کئی پلانس تو تھے. پھر آگے بلدیاتی انتخابات کی طرف جانا تھا, اس میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے. چیزیں تو آتی رہتی نا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے چیف منسٹر کے پاس آتی رہتی ہیں, اسی لیے انہوں نے اس کو بھی فارغ کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب بیوروکریسی پہ ابھی اعتماد قائم نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں ہاں, لیکن یہ پولیس آئی جی جو ہے نا یہ کام ٹھیک کر رہے تھے. انعام غنی صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے. اور ان کو مطلب 6 مہینے سال میں اگر آپ بدل دیں گے تو 6 مہینے تو بندہ ڈپارٹمنٹ سمجھنے کو لگتا ہے نا. بالکل صحیح. تو ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا. معلوم نہیں کیوں یہ چیف منسٹر نے ایسے کر دیا. لیکن جواد رفیق صاحب پر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, بہت سارے سوالیہ نشان تھے جس پہ ان کو تو میرے خیال 2 مہینے پہلے کا وہ پلان کر رہے تھے تبدیل کرنے کا. لیکن معلوم نہیں کیا وجوہات تھیں کہ یہ 2 مہینے ڈیلے ہوا اور اب یہ تبدیلی بن میں آئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں, جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں, جب معیشت کی بات کرتے ہیں, جب عام آدمی کی بہتری کی بات کرتے ہیں, تو اس میں اکثر ہم یہ لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے سجاد ترین صاحب کہ زر مبادلہ کے ذخائر. وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ دنوں بڑے شد و مد کے ساتھ بڑے فخر سے یہ ذکر کیا کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ جو درآمدات اور برآمدات کے درمیان بیلنس ہے, توازن ہے, وہ ابھی تک قائم نہیں ہو سکا. یعنی ہماری درآمدات زیادہ ہیں, برآمدات جو ہیں وہ کم ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے ملکی زر مبادلہ کا ذخائر کا نقصان ہوتا ہے. تو اس میں ایک ادارہ تشکیل دیا گیا تھا, آپ کے علم میں ہے, PCSIR یعنی پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا, اور اس کا کام تھا کہ وہ اس کے توازن کو قائم کرے. تو اس حوالے سے بڑے ابھی تک مسائل. دیکھیں یہ ادارہ جو ہے یہ 1953 میں قائم کیا گیا تھا, اور لیکن یہ کچھ عرصہ یہ مختلف جو ہے سیاست کا شکار رہا. اتار چڑھاؤ میرا. اگر مجھے اجازت دیں تو ذرا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں طاہر شاہ صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں اور اس ادارے سے بھی منسلک رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر شاہ صاحب وقت دینے کا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 1953 میں ایک ادارہ قائم ہوا اور اس کو جو ٹاسک سونپا گیا, کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک وہ اپ ٹو دا مارک نہیں آ سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتزاز نقوی صاحب آپ کو, سجاد ترین صاحب کو, اور سچ ٹی وی کے تمام ناظرین کو میرا سلام پہنچے. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دی ہے اور مجھے اس پہ بولنے کا موقع دیا ہے. اعتزاز نقوی صاحب, پاکستان کے قیام کے بعد ہی 2 سال بعد یعنی 1949 میں حکومت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف انڈسٹریز کے ماتحت ایک سائنٹیفک ریسرچ کا ادارہ قائم کیا. اس وقت اس کے سربراہ اس وقت کے وزیر صنعت سردار عبدالرب نشتر تھے. اس کی اہمیت اور اس کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1953 میں حکومت نے ایک ایکٹ کے تحت PCSIR کو قائم کیا. یہ ادارہ اس تیزی کے ساتھ اپنے سفر کے گامزن رہا کہ اگر آپ اس کی 53 اور 58 کی رپورٹ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا پوٹینشیل تھا. 1958 کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ PCSIR نے لاہور میں جو فلادر ہاؤس ہے
اس کے ویسٹ سے انسولین اور پلاسٹر آف پیرس اور دیگر میڈیکل چیزیں بنانے کا ایک ریسرچ پروجیکٹ شروع کیا. یہ ادارہ اپنا سفر طے کرتا رہا اور بالآخر 1965 میں اس ادارے نے ملک کی دفاعی ضروریات کو پورا کیا. مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو اس ادارے کو نظر لگ گئی یا پھر اس کو نظروں میں رکھ دیا گیا کہ پھر اس ادارے کو وہ خاطر خواہ اہمیت نہیں دی جاتی رہی کہ جو جس کا یہ مستحق تھا. میں نے اس ادارے کو 1977 میں جب جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ادارہ اس وقت بین چل رہا تھا اور یہ ادارہ پھر بھی اپنے فنڈ کی کمی کے باوجود کام کر رہا تھا. مگر چونکہ اس وقت اس ادارے کے فاؤنڈر چیئرمین ڈاکٹر سلیم الجماع صدیقی مرحوم زندہ تھے، لہذا ان کی کوششوں سے یہ ادارہ بار بار اپنی پریشانیوں اور دشواریوں سے نکل جاتا تھا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ڈاکٹر سلیم الجماع صدیقی اسلام آباد جا رہے تھے کہ اسی جہاز میں اس وقت کے وزیر خزانہ غلام اسحاق خان بھی موجود تھے. ڈاکٹر سلیم الجماع صدیقی نے غلام اسحاق خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب میں نے ایک پودا لگایا تھا، سنا ہے کہ آج کل وہ پانی کی کمی کا شکار ہے. اس کے فوراً بعد خان صاحب نے فنڈ جاری کر دیے اور PCSIR کچھ عرصے کے لیے اپنے کام میں مشغول ہو گیا. آپ اس ادارے کی موجودہ کیا 2021 میں اس ادارے کی کیا صورتحال ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے اب بتائیں. پریشر رہا پاکستان پر کہ اس ادارے کو بند کیا جائے. یہ ادارہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے. کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ اسلام آباد سے بھی یہاں کراچی آتے تھے ONM ڈویژن کے اور وہ باقاعدہ اس پر کاغذی کارروائی کر رہے تھے. مگر اس وقت PCSIR کے جو حلوق تھے، جو اس وقت مختلف اس کے سربراہ تھے یا سائنٹسٹ تھے، انہوں نے پوری کو عوام تک پہنچانے کے لیے کچھ میڈیا کا سہارا لیا. مجھے یاد ہے کہ جی طاہر شاہ صاحب، یقینی طور پر اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی اشد ضرورت ہے. اور سیادری صاحب وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو یقیناً یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو ادارے بوجھ بنتے جا رہے ہیں ان کو میرے خیال میں بہتر کرنا چاہیے نا. یہ عوام کے ٹیکس سے پیسے جا رہے ہیں تو اس کو بہتر کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان اداروں کے حوالے سے ایک نئی پالیسی آنی چاہیے کہ ان اداروں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. یہاں بہت سارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہوتا ہے اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ بہت اچھا بہتر کام کر سکتے ہیں، صرف اس کو بہتر طریقے سے ایک مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی ماضی میں پرفارم کر چکا ہے اگر ایک ادارہ تو آج بھی وہ کر سکتا ہے. میرے خیال میں اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.